बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से एएन नावल के अंदर खुशामदीद। आज हमारा एक न्यू नावल शुरू हो रहा है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी भी, और ये मुकम्मल नावल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका नाम है तेरी उल्फत में सनम, और इसको लिखे है मैम एन ने। और चलते हैं, देखते हैं कि हमारे इस नावल की स्टोरी कैसी है और आप लोगों को कैसी लग रही है। चले शुरू करते हैं। वो वहां होगी या नहीं, ये सवाल बार बार इसके दिमाग में आ रहा था। ठठड़ा देने वाली सर्दी में वो सिर्फ एक ट्राउजर और हाफ बाजू वाली सफेद टी शर्ट में साख्त व जामद बैठा था। चेहरे पर नील वाजियत हो, मालूम होता था जैसे किसी ने चेहरे पर तशद्दुद किया हो। वो भूल जाना चाहता था जो कुछ भी कुछ देर पहले हुआ, पर पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि इसे अपने दिल में ठेसें उठती महसूस हो रही थी। फिर यकायक इसके जामद वजूद में हरकत पैदा हुई। वो तेजी से उठा, बेड के पास पड़े अपने मोजे और जॉगर्स उठाकर पहने और दरवाजे की तरफ लपका। इसे 10 मिनट लगे थे मतलूबा मुकाम तक पहुंचने के लिए। इसने 20 मिनट का सफर पैदल 10 मिनट में तय किया। दरवाजे वैसे ही खुला हुआ था। वो तेजी से अंदर की तरफ लपका। वो वहीं थी जहां वो इसे जाते हुए देखकर गया था। वो कुर्सी के पास ऊंडे मुंह पड़ी हुई थी। वो इसके पास गया और इसका रूह पलटा। खून की एक लकीर इसके माथे से होते हुए गर्दन तक आई हुई थी, जो कि सूख चुकी थी। इसके पास पड़ी इसकी चादर उठाई और इसे उड़ा दी। वो घर से लेकर यहाँ आने तक ये सोचता आया था कि वहां होगी या नहीं, पर यह ख्याल इसे एक दफा नहीं आया था कि वहां हुई तो वो क्या करेगा। इसने आस्तिकी से इसे बाहों में भरा और वहां से निकल आया। घर पहुंच के इसे नरमी से बिस्तर में उल्टाया और फिर मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया। यार राशि, अब क्या होगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अम्मी की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे बहुत कम रह गए हैं। बस दुआ करो जल्दी से कोई जॉब मिल जाए। वो अपने सामने मौजूद अपनी दोस्त आशा से कह रही थी। इस वक्त आशा के बहुत इसरार पर इससे मिलने रेस्टोरेंट आई हुई थी। वो दोनों बातों में मगन थी, इस बात से बेखबर के एक और वजूद इनकी बातों से फैजियाब हो रहा है। मुस्तकीम फारिस अपने एक दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट आया था। इन दोनों की गुफ्तगू इसके कानों तक भी पहुंच रही थी। वो न चाहते हुए भी इनकी आवाजों की तरफ मतवज्जो हो गया। आशी, अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करूंगी? लाख सबक के बावजूद इसकी आवाज भर गई और आंखों में आंसू आ गए। इसकी बड़ी आवाज पर बेसाता मुस्तकीम की नजरें इसकी जानब उठी। वो पलटना भूल गई। वो लड़की बहुत हसीन थी। ऐसा नहीं कि मुस्तकीम फारिस ने हसीन लड़कियां नहीं देखी थी, पर इस लड़की की सुनहरी आंखों में मौजूद नमी और तकलीफ ने इसके दिल को अपने काबू में कर लिया। वो सफेद लिबास में मबलूस थी, दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए था। मुस्तकीम को वो लड़की बहुत पाक लगी। अभी वो इसी में गुम था जब मोबाइल की आवाज ने इसे मुतवज्जो किया। इसके जिगरी दोस्त की कॉल थी, जो कि आने से माजरत कर रहा था, लेकिन इमरजेंसी का बताकर इसे फौरी तौर पर बुला रहा था। मुस्तकीम ने ना चाहते हुए भी इस पर से नजरें हटाई और वहां से निकल गया। वो दुआ हैदर थी, लाखों मनता मुरादों के बाद पैदा होने वाली अपने वालिदैन की इकलौती औलाद। हैदर अब्बास एक बैंक पर मुलाजमत करते थे। इनकी अहलिया सारा बेगम इनकी महबूब बीवी थी। कॉलेज के ज़माने से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हैदर साहब ने वालिदैन को अपनी पसंद के बारे में बताया तो बगैर किसी इतराज के खुशी खुशी सारा बेगम का हाथ मांगने चले गए। वहां से भी मुस्बत जवाब मिला। यूं बगैर किसी भी रुकावट के इनकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। हैदर अब्बास के एक ही बड़े भाई थे, करीम अब्बास। इनकी अहलिया शगुफ्ता बेगम एक तल्ख मिजाज खातून थी। सारा बेगम से शुरू से ही खौर खाती थी। दुआ की पैदाइश से 1 साल कबल ही इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। दुआ की पैदाइश के बाद ये नफरत और भी बढ़ गई, क्योंकि इनकी बेटी सोनिया खूबसूरती में दुआ से बहुत कम थी। दोनों एक भाई एक ही घर के अलग अलग पोजीशंस में रहते थे। हादम हुसैन फातिहा अभी उठा नहीं क्या? इब्राहिम ने अपने मुलाजिम से पूछा। वह जानते भी थे कि आगे से क्या जवाब मिलने वाले हैं, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर पूछ बैठे। अरे इब्राहिम, आप जानते हैं ना वो नहीं आएगा, बहुत नफरत करता है मुझसे। आई एम सॉरी इब्राहिम, मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया। आंखों में आंसू लिए इनसे कह रही थी। प्लीज फाइका, ऐसे मत परेशान हो आप। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपका बेबुनियाद बात पर परेशान होना। वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि मेरी लापरवाहियों की वजह से दूर हुआ है मुझसे। वो नादम नजर आते थे। इतने में वो सीढ़ी से उतरता दिखाई दिया। ब्लैक पैंट शर्ट और ब्लैक ही होल्डर वाली जैकेट, ब्लैक ही शूज पहने, एक हाथ में सन ग्लासेस और गाड़ी की चाबियां पकड़े, चेहरे पर सर तासर सजाए बगैर इन पर एक निगाह डाले वो बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे इब्राहिम खान एक सर दाह भर कर रह गए।
मामा मामा कहाँ हैं आप? वो सारे बेटों को आवाज लेती हुई नीचे आ रही थी। क्या हुआ दुआ बेटा, रिजल्ट शो हो गया है क्या? वो दुआ से पूछने लगी। जी मामा, वो आपको पता है मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ, खुशी से दमकते चेहरे के साथ इन्हें बताने लगी। आज इसका मैट्रिक का रिजल्ट था जिसमें हमेशा की तरह वह शानदार कामयाबी हासिल कर चुकी थी। माशाल्लाह, मुझे यकीन था मेरी बेटी हमेशा की तरह शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो दुआ का माथा झूमते ही बोली और उसको अपने साथ लगाए लॉन्च में ले आई। तभी दरवाजे की घंटी सुनाई दी। मैं देखती हूँ मामा, आप यहाँ रुकें। वो दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोले तो सामने हैदर साहब को देखती वो खुशी से चीखी, इनकी बाहों में समा गई। पापा, अब वो पते में फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ, खुशी से चहचहा रही थी। मेरी गुड़िया ही बहुत जीनियस है, मुझे पहले ही पता था मेरी गुड़िया का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलो इसी खुशी में आज लंच बाहर करेंगे, हम जल्दी से रेडी हो जाओ आप। वो फिर से इसका माथा चूमकर कमरे की तरफ बढ़ गए। आई चिकनी चमेली मुंह में पान डाले अपनी फटे स्पीकर जैसी आवाज में वो गाने का सत्यानाश करने में मशहूर था। जब इसकी नजर सामने से आती इस हसीना पर पड़ी, वो पान थूकता इसकी जाने बढ़ा, अपनी गंदी नजरें इसके वजूद पर टिकाई। हरीम की नजरें जैसे ही इस पर पड़ी, इसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली। अरे मेरी रानी, इतनी जल्दी किस बात की है? अपने इस हुसैन चेहरे का सही तरह से दीदार तो करवाती जाओ। वैसे इस गुलाबी लिबास में तो दमदार रही हो। इसकी सारी बकवास सुनकर हरीम का चेहरा गुस्से और जबर से सुर पड़ गया। बशीर भाई प्लीज रास्ता छोड़े मेरा। वो नजरें नीचे रख बहुत जबर से बोली। अरे मेरी बुलबुल, अभी वो अपना जुम्मन मुकम्मल नहीं कर पाया था जब इसका छोटा बेटा इससे पुकारता इसकी तरफ भागा चला रहा था। वो अपनी माँ का पैगाम लेके आया था। बशीर बुखलाकर तेजी से इसके साथ अपने घर की तरफ बढ़ गया। हरीम ने उंगली की पोरों से अपनी सुनहरी आंखों में मौजूद नमी को साफ किया और आसमान की तरफ मुंह करके दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने इस मुसीबत से आज फिर इसकी जान छुड़ाई। इसने एक बेबस सांस हवा के खारिज की और घर में दाखिल हुई। आज दुआ कॉलेज में पहला दिन था। वो बहुत नर्वस थी। वजह यह थी कि वो हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी। मैट्रिक तक अब प्री मेडिकल के लिए हैदर साहब को जो कॉलेज पसंद आया वही को एजुकेशन सिस्टम था। दुआ ने इनकार कर दिया कि वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी बल्कि किसी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लेगी, पर अपने माँ बाप दोनों के इसरार पर इसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। वो बहुत छोटे और नाजुक दिल की मालिक थी। वो बहुत मासूम थी, बचपन से सिर्फ माँ बाप के साए में ही रही थी। नानिहाल था नहीं। दादा दादी के इंतकाल के बाद ददियाल में सिर्फ एक ताया ही रह गए थे जिनको ना तो छोटे भाई से प्यार था ना ही इसकी औलाद से। बाप की वरासत से हिस्सा लेकर अलग हो गए और अपने हाल में खुश थे। इसलिए दुआ ने हमेशा अपने माँ बाप को ही देखा, उनका प्यार ही हासिल किया। उकलौती थी, बहुत लाडली भी। इसके इस माँ बाप के ही कुल कायनात थे। वो ग्राउंड में परेशान सी खड़े थे। हैदर साहब इसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चले गए थे। वो बहुत समझा के भी गए थे कि वो परेशान न हो, अगर कोई मसला हो तो उनको कॉल कर दे। ये मोबाइल भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिलवाया था क्योंकि अब ऐसे पढ़ाई के सिलसिले में इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। वो परेशान सी इधर उधर देख रही थी जब इसके पास एक लड़की आई। हेलो प्रिटी गर्ल, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो दुआ की ही एज फेलो को लड़की थी। वो बहुत फ्रेंकली दुआ से बात कर रही थी। इसके पूछने ही तक दुआ ने रोना स्टार्ट कर दिया। अरे अरे क्या हो गया यार, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या मुझे कुछ बताओगी तो सही। दुआ के रोने पर वो खुद परेशान होगी। नहीं, मेरा फर्स्ट डे है, मुझे क्लास भी नहीं मिल रही। वो रोते हुए ही इस लड़की को बता रही थी। उफ पागल लड़की, मुझे डरा दिया। मैं समझी पता नहीं क्या हो गया जो ये प्यारी सी लड़की ऐसे रो रही है। मेरा नाम अमाया है, तुम मुझे एमी भी कह सकती हो। चलो अब अपना नाम बताओ जल्दी से, फिर तुम्हारी क्लास भी ढूंढते हैं। दुआ को भी लड़की बहुत अच्छी लगी। मैं प्री मेडिकल एफएससी, मेरा नाम दुआ हैदर और मैंने एडमिशन लिया है। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मजे की बात बताऊं, मेरे भी यही सेक्शन है और बेच है। इसका मतलब कि हम दोनों क्लास फेलो हैं। तो आपको बहुत खुशी हुई ये सुन के। वो इसकी क्लास फेलो है, कम से कम कोई देर से मिला जो उससे अच्छे से बात कर रहा था और वह भी इससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती थी। फिर अमाया ने दुआ का हाथ थामा और इससे लिए अपनी क्लास की जाने बढ़ गई। इब्राहिम खान अपने रूम में रॉन्ग चेयर पर बैठे एक किताब को मुताला कर रहे थे जब इन्हें ऊपर से शोर सुनाई दिया जिसे कोई चीख रहा हो। इन्होंने किताब रखी और जल्दी से ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए। ये आवाज फातिह के कमरे से आ रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। फाइका बेगम फातिह के सर झुकाकर खड़ी थी और वो चीजें उठा उठा कर फेंक रहा था, चीख रहा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? फाइका, आप रो क्यों रही हो? फातिहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कमरे का क्या हाशिर किया है और ऐसे चीख क्यों नहीं हो? पहले फाइका बेगम पर फिर फातिहा से इस्तफार करने लगे। मैंने कहा था ना कि अपनी बीवी से कहें कि मेरे मामला से दूर रहे। और इनकी हिम्मत कैसी मेरे कमरे आकर मेरी माँ की चीज़ों को डेढ़ में अब एक सेकंड भी
سگریٹ ہاتھ لگانے کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں اپنی ماں کی یادوں کو لے کے جا رہا ہوں یہاں سے. آپ اور آپ کی مسز یہاں پر سکون سے نہیں. اس نے بیگ اٹھایا, وہاں سے نکلنے لگا. رک جا فاتح, بات تو سنتے جاؤ گے. تم کیسا سروائیو کرو گے؟ میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کو اس بات سے کوئی کنسرٹ نہیں ہونا چاہیے, اور جیسے تیسے میں اپنا بندوبست کر لوں گا. آپ میرے سامنے یہ فکر کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں. اور آخری نظر گھر پر ڈال کر اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا. اور جیسے اس شکستہ قدم لے گھر ہوئی, اسے اپنی ماں کی کھانسنے کی آواز آئی دی. اس نے اپنی نیم آنکھیں صاف کی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اس کی ماں کینسر جیسے مزمر مرگ میں مطلع تھی. وہ یہی بات حریم کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی کہ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کی کیا کہ نہ وہ کبھی سوچ پائی تھی, نہ ہی سوچنا جاتی تھی. اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی, اور وہ بھی اپنی ماں کا واحد سہارا تھی. وہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی. باپ کی زندگی میں حالات پھر بھی ٹھیک تھے, اگر زیادہ اچھے نہیں تو وہ زیادہ برے بھی نہیں تھے. باپ کے سائے نے زمانے کے سرد و گرم سے پناہ دے رکھی تھی, پر باپ کی آنکھیں موڑنے کے بعد زندگی جیسے عذاب بن گئی تھی. زمانے کے گدر وقت اکیلی جان جوان اور خوبصورت لڑکی کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے. باپ کی موت کے بعد ماں کی بیماری نے تو کمر ہی توڑ دی تھی. اوپر سے گھر کے مالی حالات بھی دن بدن جیسے حریم کی خراب ہوتے جا رہے تھے. وہ اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ چکی تھی. آج کل وہ کسی جاب کی تلاش میں تھی جو کہ اتنی تعلیم کے ساتھ ملنا مشکل تھی. آج بھی وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنے گئی تھی, پر وہاں کے پرنسپل کی اپنی وجود اٹھتی گندی نظروں سے جان نہیں تھی. وہاں سے بھی اٹھ کر نکل آئی اور واپس. پریشیس کی گٹھیا باتوں نے اسے شیر کی گٹیا باتوں نے اسے اور بھی دل برداشت کر دیا. اس نے ساری سوچوں کو دماغ میں جھٹکا اور اپنی بیمار ماں کی جانب متوجہ ہوئی. وہ گھر سے نکل کر سیدھا اپنے فلیٹ پہ آ گیا. اس نے مستقیم کو بھی یہاں ہی بلا لیا تھا. وہ اس کا جگری یار تھا, اس کا رازدان, اس کے دکھ درد کا ساتھی. وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا. وہ دو جسم ایک جان تھے. اس نے فلیٹ پر آنے کے بعد سامان باہر لانچ میں موجود صوفے پہ رکھا اور فریش ہونے کے لیے بیڈ روم میں چلا گیا. فریش ہو کر باہر آیا اور لانچ میں لگی LCD آن کر لی. اس کا سر شدت درد کر رہا تھا اور اس نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا. اس کا کھانے بنانے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا. اس نے سوچا کہ چائے پر ہی گزارا کر دیا جائے, کم از کم سر درد میں تو فاق ہوگا. ابھی وہ کچن کی طرف بڑھا ہی رہا تھا جب اس سے ڈور بیل سنائی دی. وہ جانتا تھا اس وقت دروازے پہ کون ہوگا. اس کی امید کے عین مطابق مستقیم ہی تھا دروازے پر. فاتح نے دروازہ کھولا, چھوڑ ہی دیا اور خود پھر کچن کی طرف بڑھ گیا. مستقیم دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے کچن میں آ گیا. اس کے ہاتھ میں کھانے والے بیگ تھا جو وہ ابھی آتے وقت اپنے ساتھ لایا تھا. اس نے وہ بیگ شیلف پر رکھا اور برتن میں کھانے نکالنے لگا. لو جی, یہ رہ گیا ہے اپنی زندگی میں اب بس. لوگوں کی بیویاں ان کے گھر واپس آنے پر ان سے کھانا پوچھتی ہیں اور پھر نہایت پیار سے کھانا لگاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے, پر مجھے لگتا ہے میں ایک کمینے دوست کی بیوی ہی بن کے رہ جاؤں گا بس. مستقیم نے اس طرح دائی دیتے پر فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی, جس کو اس نے فوراً لب دبا کر چھپا لیا. ہنس لے کے بینے مزے لے لے تو میری اس مسکین حالت کا. مجھ سے لکھوا لے, جتنا میں تیرا خیال رکھتا ہوں نا, تیری فیوچر وائف بھی نہیں رکھے گی. اب دیکھ, میں جانتا تھا میری جگر نے کھانا نہیں کھایا ہوگا اب تک, اس لیے میں آتا ہوا کھانا لیتا آیا. وہ اپنی ہی ہانک رہا تھا. وہ جانتا تھا ضرور فاتح گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تھا, اور نہ وہ اس طرح سامان اٹھا کے یہاں فلیٹ پہ نہ آتا. تو تجھے کس نے کہا تھا کھانا لانے کے لیے اور میری خدمت کرنے کے لیے؟ تجھے خود ہی میری بیوی بننے کا شوق ہے. اگر تو میں کہہ رہا سکتا تھا. فاتح نے ناک چڑھا کر کہا, پر صحیح تھا کہ مستقیم کے آنے سے اس کا ذہن فی الحال اپنی پریشانی سے ہٹ چکا تھا. پھر کیا سوچا تم نے؟ اب آفس کب سے ری جوائن کر رہا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد اب وہ فاتح سے اس کے نیکسٹ پلان کے بارے میں پوچھ رہا تھا. نہیں, فی الحال آفس نہیں جوائن کر رہا, نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کروں گا. تب تک سنبھال لو تم ہی. دانیال انکل کی کال آئی تھی آج. ان کے کالج کے ایک ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. فی الحال کسی ٹیچر کی ضرورت ہے انہیں. مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا ٹائم دے دوں, اور تم جانتے ہو انکل کو انکار نہیں کر سکتا, اس لیے حامی بھر لی میں نے. کالج 3 لیکچر اٹینڈ کر کے وہاں سے ہی آفس آ جایا کروں گا. پھر فاتح سے اسے ساری ڈیٹیل بتا دی. چل ٹھیک ہے لالے, جیسا تجھے بہتر لگے. تو ٹینشن نہ لے, میں کر لوں گا آفس مینیج. چل اٹھ, اب کافی بنا کے پلا اچھی سی. مستقیم نے فاتح کو حکم سنایا اور خود وہیں صوفے پر لیٹ گیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا. اوکے لاتا ہوں, یہ کہہ کر فاتح کچن کی طرف بڑھ گیا. دوار اور مایا کلاس میں ساتھ ہی داخل ہوئی. لاسٹ بینچ خالی تھا, وہ دونوں جا کے وہاں بیٹھ گئی. تمام اسٹوڈنٹ آپس میں باتوں میں مگن تھے. دوار اور مایا ایک دوسرے کو اپنی فیملی اور اپنے رزلٹ کے بارے میں بتانے لگے.
امایا وہ معصوم اور پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ یہ آغاز تھا دعا حیدر اور امایا حسن کے دوستی کا۔ امایا بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی اور دعا اس کے بالکل برعکس۔ دعا بچپن سے بس ماں باپ کی چھاؤں میں رہی تھی۔ اس کے اسکول میں بھی کوئی دوست نہیں تھی۔ امایا حسن اس کی پہلی دوست تھی، وہ پہلی لڑکی جسے دعا حیدر نے دوستی کا شرف بخشا تھا۔ ابھی وہ صرف باتوں میں مصروف تھا جب پرنسپل سر فتح کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کالج میں ویلکم کرنے کے بعد ان سے فاتحہ کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد پرنسپل سر وہاں سے روانہ ہو گئے تو فاتحہ کلاس کی طرف متوجہ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از فاتح ابراہیم خان. I do mine. 3/8 regular. Now I am here to teach you Farkis now studies of 1 MBA by when and introduce yourselves. اس کے چپ ہوتے ہی ایک سحر تھا جو ٹوٹا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ اس کا بولنے کا انداز ساحرانہ تھا۔ اس کے کہنے پر سب اسٹوڈنٹ باری باری کھڑے ہوئے کر اپنا تعارف کروانے لگے۔ ارے یار دعا سر کتنے ہینڈسم ہے نا یار، بالکل ترکش ہیروز کی طرح۔ وہ دعا کی کان کے قریب جھک کر بولی، لیکن دعا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نوٹ بک پر جھک کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں مایا کی باری آئی تو اس نے بھی کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد فاتحہ اگلے اسٹوڈنٹ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جھک کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی، اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس طرح صرف سفید مومی ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے جو توجہ سے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ امایا نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہوش دایا اور اس کا دھیان سر کی طرف کروایا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر اس کانچ سی نیلی آنکھیں فاتح کی بری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر ہی فاتح ابراہیم خان کا چین وین سب لے اڑی تھی۔ پل بھر میں ہی فاتح ابراہیم کا دل لٹنے کو تیار ہوا تھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی اور حسین تھی، بہت حسین، بالکل کسی شاعر کی غزل کی جیسی، شبنم کے پہلے قطرے کی جیسی پاک اور شفاف۔ فاتح ابراہیم کا دل ڈولنے لگا تھا اسے دیکھ کر۔ اگر کوئی اس وقت فاتح ابراہیم سے پوچھتا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر کون سا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمحے سے پہلے جواب دے دیتا۔ دعا حیدر کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر اور یہ پہلی نظر ہی فاتح ابراہیم کو لے ڈوبی تھی۔ دل کو بری طرح مشکل پر آمادہ کر پایا تھا اور اس کے چہرے سے نظر ہٹانے سے دعا نے جلدی سے اپنا نام بتایا، واپس پیٹ کی، اور آج پھر ایک دفعہ اپنی قسمت آزمانے نکلی تھی۔ اس نے ایک کمپنی کا ایڈ دیکھا تھا جہاں اسٹاف کی اشد ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تعلیم ناکافی ہے اس پوسٹ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑی تھی۔ اس کے پرس میں اس وقت صرف 200 روپے ہی تھے۔ آفس اس کے گھر سے پیدل 25 منٹ کی مسافت پر ہی واقع تھا۔ اس نے سوچا کہ پیدل ہی آفس پہنچ جائے گی، کم از کم آٹو کے پیسے تو بچ ہی جائیں گے نا۔ اس سوچ کو لے کر وہ گھر سے جلدی ہی نکل آئی تھی، وقت سے پہلے ہی وہ آفس پہنچ جائے۔ اسے کل رات سے بخار تھا اور اب وہ تو جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے سر بار بار چکرا رہا تھا، پر وہ ہمت سے کام لیتی ہوئی سڑک پر پاؤں گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی بے دہانی میں اسے پتہ نہ چلا کہ سڑک کے درمیان میں آ چکی ہے۔ گاڑی کے ٹائر چڑھانے کے بعد میں سے ہوش کی دنیا میں لا ٹچکا۔ اس نے بے آتے ہی قدم پیچھے لینا چاہے، تب تک وہ گاڑی اسے ٹکر لگا چکی تھی۔ وہ لہرا کر نیچے زمین پر گری۔ مستقیم جو اچانک ایک لڑکی کو گاڑی کے سامنے آتا دیکھ کر بریک لگا چکا تھا، اسے نیچے گرتا دیکھ جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکا۔ لڑکی سفید چادر میں ملبوس تھی۔ مستقیم اسے آواز دینے ہی والا تھا جب اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مستقیم حریم کو یوں اس طرح سے اس حالت میں اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو چکا تھا۔ وہ شکل سے ہی نڈال لگ رہی تھی، چہرے کی شادابی تو جیسے کہیں کھو ہی گئی تھی۔ حریم نے اٹھنا چاہا پر بہار کی نگاہت اور خونی پر لگنے والی چوٹ نے جیسے ہمت ہی چھین لی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ادھر مستقیم اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو اٹھا۔ اس نے بے ساتھ ہی سارا دیکھ اٹھایا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ اس نے دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل پکڑ کر اس کے ڈھکن کھول کر حریم کو پکڑا دی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مستقیم مزید ٹینشن ہونے لگی، شاید اس لڑکی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حریم کو مخاطب کیا، ایکسکیوز می مس، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ پلیز آپ رونا بند کریں اور مجھے بتائیں کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ وہ بہت نرمی سے حریم سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں حریم نے خونی سے کپڑا ہٹا کر زخم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اسے واقعی زیادہ چوٹ آئی تھی، خونی سے جلد پھٹ چکی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ مستقیم نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے زخم پر باندھ کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ زخم پر رومال دبا کر رکھیں تاکہ زیادہ بلیڈنگ نہ ہو، ہم ابھی کسی کلینک سے پٹی کروا لیتے ہیں۔ مستقیم نے اس کی سائڈ کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔
اور ڈرائیونگ سیٹ طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کو منع کرنا چاہتی تھی پر نہ جانے کیوں ایسا نہ کر پائی اور سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کے آنکھیں مول لی۔ رات کے تیسرے پہر جہاں ساری حرکت میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، وہیں ہی ایک وجود ایسا بھی تھا جو کسی محبوب ہستی کی یاد میں غافل تھا۔ بلیک ہوڈی اور بلیک ہی پینٹ پہنے وہ اس اندھیرے کا ایک ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے نابی ہونٹوں پر اس وقت دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہیں سوچ کر جو آتی ہے میں وہ مسکراہٹ کمال کی ہوتی ہے۔ اس کے خیال پر اس وقت ایک پری پیگر کا بسیرا تھا۔ اس سے کی یاد ہی باعث سکون تھی، اس سے میلوں دور تھی، پر ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ کہیں یہاں کہیں آس پاس ہو۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ایک پتھر دل انسان کے اسی پتھر دل کو ایک نازک اور چھوٹی سی لڑکی اپنے بس میں کر چکی تھی۔ عشق عین عشق شین عشق کاف کرتا ہے، یہ لاحق جیسے ہو جائے اس سے برباد کرتا ہے۔ ابھی وہ اسی دعا پیگر کے خیالات میں گم تھا جب اس کی گھڑی سے محسوس الارم کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اپنے محسوس ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ دعا اور مایا کی ان دونوں میں بہت ہی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ان کا بیچ کا سیم تھا، ان کا بینچ بھی سیم تھا، اس لیے دونوں سارا دن ساتھی ہوتی کالج میں۔ ابھی وہ دونوں کینٹین سے آئی تھی۔ یہ ان کی فرقس کی کلاس تھی۔ دعا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی، پر فرقس اسے تھوڑی سی مشکل لگتی تھی، اس لیے پورے لیکچر میں اپنا سارا فوکس صرف بک پر ہی رکھتی تھی۔ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سر فاتح بہت اچھا پڑھاتے تھے، پر ان کے چہرے پر سر میری دیکھ کر اسے بہت ڈر لگتا تھا ان سے۔ وہ ایک سخت ٹیچر تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی نوٹ بک پر ایک نیویریکا حل کرنے میں مشغول تھی جب فاتح نے اسے پکارا، رول نمبر 10 اسٹینڈ اپ۔ فاتح نے دعا کو مخاطب کیا پر وہ ابھی بھی اپنے نیومیریکن میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ مایا نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اس کی توجہ سر کی طرف دلائی۔ وہ ہبڑا گئی۔ رول نمبر 10 آئی سے آپ اس کلاس کی سی آ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ جمع کر کے میرے آفس میں جا دیں آپ۔ سر میں وہ بکھلائی، بھلا وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتی تھی؟ جی آپ آئی سی رول نمبر 10 آپ ہی ہیں نا؟ جی سر، اوکے سر بول کر وہ جلدی سے سر جھکا گئی، جبکہ اس کی ایسی حالت کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کی ہنسی چھوٹی جس کو بریک فاتح سر کی ایک ساتھ نگاہ نہیں لگا دی تھی۔ لیکچر ختم ہوتے دوران کلاس میں اسائنمنٹ جمع کی اور میرے قدموں سے فاتح سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے موبائل میں مسلسل بج رہا تھا۔ کال اس کے پرسنل نمبر پر آ رہی تھی۔ نہ جانے کون ڈیٹ تھا جو مسلسل کاٹ کر ہی جا رہا تھا۔ فون مسلسل بج کر اب بند ہو چکا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کے باہر آیا تھا، اب شیشے کے سامنے کھڑا توڑیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے کالا ٹراؤزر اور کالی ہی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ابھی وہ بال خشک کر کے ہیڈ واش اٹھا رہا تھا جب فون ایک دفعہ پھر بجا۔ اس نے دور سے ہی ایک اتائی ہوئی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر ڈالی اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی اس کے والد محترم کی کال آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کال اٹھانا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے کال اٹھا کر کان سے لگا لیا، اور آگے سے اسے جو آواز سننے کو ملی سن کر اس کا حلقہ تک کڑوا ہو گیا۔ السلام علیکم فاتح بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ پلیز کال بند نہ کریے گا، میری پوری بات سننے پہلے۔ فاتح کے بیگم کی نیم آواز سن کر اپنے لب بیچ گیا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ جلدی بولیں، میرے پاس وقت نہیں۔ فاتح، آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پلیز ایک دفعہ آ کر ان سے مل لیں۔ وہ الجا لہجے میں بولی، میں ابھی بزی ہوں، فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ بات کہہ کر ان کی کوئی بات سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت کا دعوے دار تھا، پر اس کا دل اپنے باپ کی بیماری کو سن کر بے چین ہوا تھا۔ لوگوں کی نظر میں ایک کامیاب ہینڈسم بزنس مین تھا، پر اصل میں اتنا بد نصیب تھا کہ ماں کی محبت کے بعد باپ کی محبت سے محروم تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو پیچھے پھینکا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں آیا تھا اور اس کی پٹی بھی کروا چکا تھا۔ اس کلینک سے فری ہو کر اسے پھر سے گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر سے پٹی کروانے کے دوران اس کا نام جان چکا تھا۔ مس ہرین، آپ اپنا ایڈریس بتائیں مجھے، اپنے گھر کا میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کا اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ کریم کو یاد آیا کہ وہ تو جاب کے انٹرویو کے لیے نکلی تھی گھر سے، اور پھر مستقیم گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یاد آتے ہی پھر سے رونا شروع ہوگی۔ مستقیم جیسے روتا ہو دیکھ وہ کھلا گیا۔ اسے یہ لگا کہ وہ درد کی وجہ سے رو رہی ہے، پر وہ تو اپنی آخری امید کی ٹوٹنے پر رو رہی تھی۔ کیا ہوا مس حریم، زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ بہت نرمی سے آنکھوں میں پریشانی لیے حریم سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کی نرمی پر حریم کا دل اور بھی بھر آیا۔ نہیں، آپ درد کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں۔
وہ باقاعدہ سسکی لیتی ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی سرخ اور آنکھیں دیکھ کر مستقیم کا دل بھر سے ڈوبنے لگا۔ کوئی روتا ہوا اس قدر حسین خوبصورت کس طرح لگ سکتا ہے؟ تو بتائیں پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آج مجھے ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا کمپنی میں، پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر اب تو بہت وقت گزر چکا ہے، میری آخری امید تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ مستقیم کا ورنہ مسئلہ بتا کر پھر سے رونا جاری کر دیا۔ اوہ، تو اس وجہ سے رو رہی ہیں آپ یہ چھوٹا سا ایشو تھا جو کہ آپ سمجھے حل بھی ہو گیا۔ ایکچولی میری کمپنی کو ضرورت ہے، آپ میری کمپنی جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے اس کا مسئلہ دور کر چکا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے جاب اپنی قابلیت کے بل بوتے پر چاہیے، آپ کی ہمدردی کے باعث نہیں۔ وہ قطع بڑے لہجے میں بولی۔ ارے میں کون سا آپ کو ایسے ہی جاب دے دوں گا؟ پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر ہی آپ کی سلیکشن ہوگی۔ اس کے سوچ پڑھ کے اس کے مطابق بولا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کا احسان نہیں لے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ آپ کی نیو رضامند ہوتی ہوئی بولی۔ چلیں اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو آپ کی گھر ڈراپ کر دوں۔ 2 دن ریسٹ کر کے پھر پرسوں آپ اپنے اسی ایڈریس پہ جائے گا انٹرویو کے لیے۔ وہ اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے بولا، آپ پلیز یہاں سائڈ پر ہی اتار دیں مجھے، میں خود چلی جاؤں گی۔ تھینکس، آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، اب میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ جھجک کر بولی، نہیں اب اس طرح نہیں، خود جائیں گی، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں۔ اب مزید کوئی بحث نہیں، اس نے حریم کو دیکھتے ہوئے قطع سے کہا تو وہ نہ چاہ اپنے ایڈریس بتا گی، کیونکہ وہ اس کے بہت مدد کر چکا تھا۔ مستقیم ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آج بہت تھک چکی تھی۔ اپنی اسائنمنٹ وہ دونوں جمع کروا کر کلاس سے باہر آئی۔ ان کا اگلا لیکچر 1 گھنٹے بعد تھا، اس لیے وہ دونوں ریفریشمنٹ ہونے کے لیے باہر آ گئی۔ چلو یار، کینٹین سے کچھ لے کے آتے ہیں، آج تو میں ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھے ٹیسٹ کے چکر میں۔ امایا دعا سے کہتی ہوئی اس کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاں چلو، پر کینٹین میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ گراؤنڈ میں بیٹھیں گے، کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے نا؟ دعا اپنی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں کینٹین سے برگر کولڈ ڈرنک لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بیٹھی ابھی باتوں میں مصروف تھی جب ان کے کلاس فیلو کمیل ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو دعا اینڈ مایا، کیسی ہیں آپ دونوں؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے دونوں سے اجازت مانگ رہا تھا، پر اس کا سارا دھیان دعا کے چہرے کی طرف ہی تھا۔ مسٹر کمیلا، آپ آلریڈی ہی بیٹھ چکے ہیں؟ مایا اسے چپتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے زفری لہجے میں بولی۔ وہ کافی دن سے مسلسل کملے کی نظریں دعا پر مس کر رہی تھی۔ اسے یہ لڑکا شروع سے ہی نہیں پسند تھا جو عجیب نظریں دعا کو گھورتا رہتا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ڈیٹ پن سے دانت نکالنے لگا۔ دعا، مجھے آپ کی اسائنمنٹ مل سکتی ہے کیا؟ ایکچولی آپ کی اسائنمنٹ بیسٹ ہوتی ہیں، تو اگر آپ مجھے بات ادھوری چھوڑ کر سے منتظر نظر سے دیکھنے لگا۔ رول نمبر 10 کم ہیئر۔ اس سے پہلے کہ کوئی کمل کی بات کا جواب دیتی، ایک باریک گھبرو آواز اپنے نام کی پکار سنائی دی اسے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، تھوڑی دور سر فاتح اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ سامنے استعداد ہے۔ رول نمبر 10، آئی ایم کالنگ یو۔ اس نے دوبارہ آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ گود میں پڑا ہوا برگر نیچے گر پڑا اور دوپٹے سے گرتی پڑتی جلدی سے فاتح کی طرف بڑھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ میرے آفس میں آئے آپ فوراً۔ وہ اسے نیچے سے کیب کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہلے تو ہونک بڑی کھڑی رہی، پھر کچھ یاد آنا تیزی سے فاتح سر کی آفس کی طرف بڑھی۔ آئی 2 دن آرام کرنے کے بعد مستقیم کے دی کے ایڈریس پر آئی تھی۔ گلابی رنگ کے لباس پہنے، جو کہ بار بار دھونے سے اپنی ہنسی حالت کھو چکا تھا، لیکن اس کی شادابی رنگت خوب جج رہا تھا۔ سوٹ کے ساتھ کہیں گلابی دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا اور کندھوں کی گیٹ سفید رنگ کی چادر پھیلائے رکھی تھی، لیکن چہرے پر بھی مہینوں سے مایوسی طاری تھی۔ آج اس چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ آج اپنی ماں کی دعاؤں کی ساری میں گھر سے نکلی تھی، اور یہ سوچ کر اندر سے ڈر بھی رہی تھی کہ اگر اس کا انٹرویو اچھا نہ ہوا، اس شخص نے اسے جاب نہ دی تو پھر کیا کرے گی؟ لیکن پھر اسے مایوسی پر امید ہی حاوی ہو جاتی کہ اللہ نے اگر کسی کو اس کے لیے وسیلہ بنا کر اسے امید کرن دکھائی تھی تو اس سے یقین کو بھی برقرار رکھے گا، اس کا حوصلہ پست نہیں کرے گا۔ بے شک وہی تو ہے جو مایوسیوں کے اندھیرے سے نکال کر اپنے بندے کو امید کی روشنی سے روشنا کراتا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ وہ کیسے اپنے پیارے بندے کی دعا رد کر سکتے ہیں جب اس کا بندہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ اسے پکارے؟ جب ماں کے دل سے دعا نکلے تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور عرش والا کس طرح ایک ماں کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے کسی گناہگار بندے کی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندہ مجھ سے مانگے میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ بھی اپنی ماں کی دعاؤں اور اللہ پر یقین رکھ کر آئی تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر مستقیم کو بجھاتے اس نے بتایا کہ مستقیم ابھی تک نہیں آیا، اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے انتظار میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ اس کو انتظار کرتے ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے جب اس سے کوریڈور سے مستقیم آتا ہوا دکھائی دیا۔
نیلے رنگ کے پینٹ پر کوٹ پہنے، سر ٹائی لگائے، دائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، چہرے سنجیدگی ظاہر کیے وسیع کی جانب آتا دکھائی دے دیا۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا، حریم نے بساتے ہی اسے اپنی نظریں چرائی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا جب اس کی نظر حریم پر پڑی۔ مس حریم، آپ کب آئی؟ مس ذرا آپ انہیں میرے آفس میں بٹھا دیتی۔ وہ پہلے حریم سے اور پھر ریسیپشن پر موجود اپنی ورکر سے بولا، چلے میرے آفس میں آئے آپ۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ آپ بیٹھے پلیز۔ ویسے کرسی کی طرح اشارہ کرتا اپنی محسوس کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گلابی لباس میں شفاف چہرے کے ساتھ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اس کو چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے شفاف چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ واپس زخم کیسا ہے؟ وہ حریم سے مخاطب تھا۔ جی سر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں اب۔ اور یہ لے میرے ڈاکومنٹس۔ اس نے مستقیم کے سوال کا جواب دے کے اپنے ڈاکومنٹس اور فائل اس کی جانب بڑھائی جبکہ اس کی نظریں ہموار جھکی ہوئی تھی۔ مستقیم نے اس کی فائل پکڑ کر ریڈ کرنا شروع کی۔ وہ گریجویشن کے آخری سال میں تھی۔ اس کی تعلیم واقعی ناکافی تھی۔ مس حریم آپ کی جی پی اے تو اچھی ہے پر ابھی آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہے۔ آپ کو جاب کیوں کرنی ہے ڈگری مکمل کرنے سے پہلے ہی؟ کیونکہ مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے۔ میرے والد حیات نہیں ہیں اور والدہ بہت بیمار ہیں۔ گھر کو چلانے کے لیے مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات تعلیم کی تو میں پہلے بھی پرائیویٹ پڑھ رہی تھی، اب اس ساتھ پڑھ لوں گی۔ وہ بہت دھیمی لہجے میں بول رہی تھی۔ اوکے مس حریم، مجھے سیکریٹری کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس پوسٹ کے لیے اپائنٹ کر رہا ہوں۔ 3 مہینے آپ کی پرفارمنس دیکھ کر پھر آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ آپ باہر رہیں، اپنا جوائننگ لیٹر ریسیو کر لیں۔ وہ اسے پھر تنخواہ اور جاب کے متعلق ضرور باتیں بتانے لگا۔ حریم بہت خوش تھی، اس کو اس امید سے کہیں بڑھ کر تنخواہ مل رہی تھی۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگے۔ وہ الوداعیہ کلمات کہہ کر اس کے آفس سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم آخری لمحات میں اس کے چہرے کی خوشی یاد کرتے مسکرا دیا۔ کم آن میں آئی کم آن سر۔ وہ تو جلال کا ویٹ کرتی اس کی آفس کے سامنے کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں پر دعا کو فاتح حبرین حال سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور گہری نظریں دعا کا ننھا سا معصوم دل سکون رکھتی تھی۔ وہ ایک نظر فاتح پر ڈال کر جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ یس کم ان۔ وہ بک شیلف کے سامنے کھڑا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بس جب اس کی آواز پر پلٹا اسے جو اجازت دے کے وہ بک شیلف کے پاس سے ہٹ کر اپنی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی نظریں دعا کے چہرے پر کاٹ دی۔ وہ معصومیت سے نظریں جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ جو کھڑا تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اسے یہ کنفیوز دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ رول نمبر 10 آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نا کہ دوسری کلاس فیلوز کے ساتھ گپے ہانک رہے ہیں تو بہتر ہے جس مقصد کے لیے آتے ہیں اس پر ہی دھیان دیں۔ ڈو یو گو ایٹ؟ کامل اس سیب کے پاس بیٹھنا اسے بہت غصہ دلا گیا تھا اور جن نظروں سے وہ دعا کو دیکھ رہا تھا فاتح کا خون کھلکھلا گیا، پر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یس سر۔ وہ جو پہلے ہی اس سے خوفزدہ رہتی تھی اب اس کے سرد لہجے میں دی گئی وارننگ سے سخت خواص ہو گئی اور جواب دے کے بغیر اس کا ایک لفظ اس نے ہوا کے جھمکی کی طرح وہاں سے غائب ہوا۔ اس کی ایسی خواص باختی پر وہ بے ساختہ کیک لگا کر اٹھا۔ وہ دونوں آج کافی دن کے بعد فاتح کے فلیٹ پر مل رہے تھے۔ وہ دونوں ابھی فاتح کے ہاتھ کی بنی کافی پی کر لانچ میں بیٹھے تھے۔ فاتح کے چہرے پر پھیلا سکون، ہلکی سی مسکراہٹ مستقیم کی زبان کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیا بات ہے لالے، بہت خوش لگ رہا ہے تیرے اس محنوس چہرے پر پھیلی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے تو ہے نا، کہیں محبت وبت تو نہیں کر بیٹھے؟ ہاں، اس کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ایسے ہی سمجھ لو۔ وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سے جائے بولا، آنکھوں میں چند سے پری بینر کا دلر سراپا ابھرا تھا۔ لبوں پر چھائی دھیمی مسکراہٹ اور گہری مسکان میں ڈل چکی تھی۔ کیا سچ میں؟ مستقیم آنکھوں میں بے یقینی لیے پوچھ رہا تھا۔ اس کا تو بس مذاق بنا کی تھی پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس قدر سیریس ہے۔ تو پھر تم نے اسے بتا دیا جس سے تم محبت کرتے ہو، آئی مین بابی کو؟ مستقیم اب آنکھوں میں شرارت کے ساتھ اشتیاق لیے فاتح سے پوچھ رہا تھا۔ پر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم اپنی محبت حاصل نہیں کرو گی کیا؟ وہ حیرت سے اپنے دوست کے پاگل پن کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے محبت کس منزل کی چاہ میں کی ہے؟ میں نے تو محبت بس اس سکون کے لیے کی ہے جو مجھے اسے دیکھ کر ملتا ہے، اس ٹھنڈک کے لیے کی ہے جیسے دیکھ کر میری آنکھوں میں اترتی ہے، اس اطمینان کے لیے جس کی موجودگی کی وجہ سے میرے روم میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے محبت کا کھیل کھیلا ہے جس میں ہار جیت سے پرے ہو کر اسے چاہتا رہوں گا بس۔ اس سے محبت میرا سکون ہے بلکہ وہ خود میرے لیے سراپا سکون ہے۔ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ دعا حیدر فاتح حبرین کا سکون ہے۔
آنکھیں بند کیے لبوں میں مسکان سجائے ایک جذبے کے ایسے اپنے جگری یار کے سامنے اپنی محبت کا باضابطہ اعلان کر رہا تھا اور مستقیم میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ابھی جو کچھ ایک بھی اس کے کانوں سے نہ وہ فاتح نہیں کہا تھا یا پھر وہ جاگتی آنکھوں سے ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے نیند کے وادی میں گم تھی، ہلکے گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے جس کی شرٹ پر فروزن پرنسس سینا بنی ہوئی تھی، وہ چہرے پر ماسے میں سجائے سینے تک کمفرٹر اور پر سکون ہو کر سو رہی تھی۔ نیلی سی آنکھوں پر لابی پنکھوں کی جاڑ سایہ فلک تھی، سیاہ کالے بالوں کی پونی کی گئی تھی جس سے نکلتی کچھ لٹیں گالوں سے ٹکرا کر ایک سہانا منظر پیش کر رہی تھی۔ چہرے کی گلابی رنگت اس وقت زردیاں گلی ہوئی تھی، وہ پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی جس کے باعث وہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ بلیک جینز اور بلیک ہی ہوڈی میں ملبوس ایک شخص کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے سہانے بیٹھا اور اب اس کی تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار ہوا تھا، وہ بے اختیار جھکا اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ ایک رگ و روپ میں استراحت پر تہور محسوس ہوا، سکون کچھ محسوس کرتے ہوئے دعا نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے اس کے سونے سے پہلے تھا۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں موڑ لی اور پھر سے نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ میری معصوم شہزادی، پردے کے پاس کھڑے وجود اسے پیار بھرے نام دے دیا کر اس طرح غائب ہوا وہاں سے جس طرح آیا ہی نہ ہو، جس طرح آیا تھا۔ آج مایا نہیں آئی تھی اور دعا کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید لیٹ ہو، پر آج وہ نہیں آئی تھی۔ دعا کا موبائل بھی آج گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ صبح جلدی جلدی اپنا موبائل چارجنگ پر ہی لگا کر چھوڑ آئی تھی۔ وہ کالج جا کر یاد آئی اسے آج کا دن بہت بورنگ گزرا تھا اس کا، کیونکہ مایا بھی نہیں تھی اور فاتح سر سمیت اور ٹیچرز بھی غیر حاضر تھے۔ چھٹی ہوئی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی، گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آٹو کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے پیسے نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ بیگ میں والیٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے پریشانی سے سارا بیگ نکال لیا پر والیٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ کیا کرے؟ مایا بھی نہیں ہے جو ہیلپ کر رہی تھی، اس کی کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اس نے بیگ بند کیا اور کالج کے اندر آئی۔ کالج آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کے روتی ہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، اپنی اسی پریشانی میں گم تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمیلا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ ہیپنڈ ڈرا؟ آپ اس طرح اکیلی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ کمیل نے پوچھنے پر اس کے آنسوں میں تیز ہے۔ آج فاتح ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ کالج نہیں آ پایا تھا اور اسی وجہ سے دعا کی کلاس کا لیکچر بھی اٹینڈ نہیں کر پایا تھا، اور وہ انکل سے ایک بات کر کے ابھی ایڈمٹ سے نکلا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر دعا پر پڑی جو رونے میں مصروف تھے۔ 3 لڑکے اس کے پاس کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی قدموں میں رفتار آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور رول نمبر 10 کیا ہوا؟ آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، یہ کیوں رو رہی ہے؟ ابھی ہم یہاں سے گزرے تھے، ان پر نظر پڑی تو ہم بھی یہاں آ گئے۔ ہم ان سے پوچھ بھی رہے پر کچھ نہیں بتا رہی اور روئی جا رہی ہے بس۔ کمیل کے دوست فاتح کو بتانے لگے جبکہ کمل کی نظریں دعا کے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سویج یونیفارم پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپک چکا تھا، چادر بے ترتیبی سے ایک کندھے پر پڑی ہوئی تھی، اپنی پریشانی اور رونے میں اپنا حلیہ فراموش کر چکی تھی۔ کمیل کی نظروں کی دعا کے سراپے ٹکی دیکھ فاتح کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ نکلے آپ تینوں یہاں سے، میں خود دیکھ لیتا ہوں جو بھی مسئلہ ہے۔ نے خود پر زبردست کرتے فاتح نے تینوں کو وہاں سے بھگایا اور ان کے منظر سے عذاب ہونے کے بعد اپنا رخ دعا کی جانب کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ اور چھٹی کے بعد اب تک اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ خیال نہیں اپنی عزت کا کیا؟ آپ نہیں جانتی اکیلی لڑکی کے ساتھ آئے دن کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اب چپ بھی ہوئے میرے سوال کا جواب دیں۔ نہایت غصے سے اس کا واضح بچے اس سے استغفار کر رہا تھا۔ اس کے اتنے غصے سے پوچھنے پر وہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ پلیز کچھ تو بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ اب کہ وہ تھوڑی نرمی سے بولا۔ وہ میرے پیسے کسی نے چوری کر لیے ہیں، وہ ہچکیوں سے روتے ہی سے بتا رہی تھی۔ واٹ؟ آپ پیسے چوری ہونے جانے پر رو رہی ہیں؟ آر یو سیریس؟ اسی بات سے فاتح کا دماغ سے اڑ گیا۔ کیا وہ صرف پیسے چوری ہونے پر اس وقت یہاں اکیلی کھڑی اس طرح رو رہی تھی؟ نہیں، میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہی بلکہ اس وجہ سے رو رہی تھی کیونکہ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ میں آٹو پر جاتی ہوں نا، اس لیے۔ اس کی بات پر فاتح کے دل کی اپنا سر پیٹ لے۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ گھر میں کسی کو کال نہیں کر سکتی آپ کیا؟ وہ اس سے گورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آج گل برائی ہوں، آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اس سب کے دوران اس کی چادر اتر کر نیچے گر چکی تھی۔ فاتح نے اس کے حسین کمسن سراپے سے نظر چرائی، جھک کر اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔
और करें खुद को और मेरे पीछे आए जल्दी, कोई सवाल किए बगैर। इसने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके पीछे चल दी। फातिह ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए चुपचाप अंदर बैठ गई, क्योंकि इस वक्त बहुत डरी हुई थी। फातिह ने इसके बैठने के बाद दरवाजा बंद किया और घूमकर ड्राइवर सीट की तरफ आ गया। एक नजर इसके झुके हुए चेहरे पर डालकर डिशवॉश से पानी की बोतल उठाकर दुआ की तरफ बढ़ाई। इसे सच में इस वक्त बहुत प्यास लगी थी, इसलिए चुपचाप वो पानी थाम गई। फातिह ने इससे पानी पीता देख गाड़ी आगे बढ़ा दी। इससे मुस्तकीम के ऑफिस में काम करते 2 महीने होने को थे और अपनी जॉब से बहुत खुश थी। इसकी तनख्वाह से घर के खर्चात भी बहुत अच्छे से पूरे हो जाते थे। अम्मी की दवाएं भी आ जाती थी। अभी अपनी केबिन में बैठी एक फाइल तैयार कर रही थी जब इंटरकॉम बजा। मुस्तकीम इसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। पिछले 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था और आज आते ही सबसे पहले इसका बुलावा आ गया था। इसने दुपट्टा सर पर सही से जमाया, अपनी केबिन से निकलकर मुस्तकीम के ऑफिस की जानब बढ़ गई। मैं आई कम इन सर। हरीम ने दरवाज़ा नॉक करने के साथ इजाज़त तलब की। यस कम इन मिस करीम। इतने दिन बाद इसकी आवाज़ सुनकर और इससे रूबरू पाकर इसकी तबीयत पर खुशगवार असर पड़ा था। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आई और नजरें झुकाकर अपने सामने पड़ी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। बेटी मिस करीम आप प्लीज़। मुस्तकीम ने अपनी नज़रें इसके चेहरे पर जमाई। हल्के पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार के साथ सफ़ेद ही दुपट्टा सर पर ओढ़े और मुस्तकीम को एक खुलता हुआ गुलाब लग रही थी। हरीम ने जब इसे मुसलसल चुप देखते पाया अपना सर उठाकर मुस्तकीम को मुखातब किया। सर आपने किसी काम के लिए बुलाया था मुझे? इसके बुलाने पर वो होश में आया। जी मैंने आपको से कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे। इसके बाद वो इससे बिजनेस को मुताल्लिक़ बातें समझाने में मसरूफ़ हो गया। अभी वो बात कर रहे थे जब मुस्तकीम के पर्सनल नंबर पर कार आने लगी। इसने हरीम से एक्सक्यूज़ किया और कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे नहीं मेरी जान, आपको किससे भूल सकता हूँ। हाँ हाँ चलें, आपकी ये शिकायत भी दूर कर देते हैं आज। मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूँ ऑफिस से, लंच इकट्ठा करेंगे हम दोनों आज। ओके अल्लाह हाफिज़। इसके मुंह से लफ्ज़ जान सुनकर वो गड़बड़ा गई। वो कॉल से फारग होकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो फिर से सर झुका चुकी थी। मिस करीम आप मेरी मीटिंग की टाइमिंग फाइनल करके बता दीजिएगा फिर। पर सर आपको तो अपनी वाइफ के पास नहीं जाना। इसके मुंह से बेसाता नहीं फिसल गया। वाइफ? हाँ हाँ मिस करीम, आपको मेरा मेरिट लगता हूँ क्या? बाय द वे मैं अपनी दी जान से बात कर रहा था। इशरात से मुस्कुराता हरीम को कर रहा था। ओह अच्छा, आई सॉरी सर, वो शर्मिंदा होगी। पर न जाने क्यों इसकी बात सुन के इसके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। वो मुस्तकीम से चादर लेकर जल्दी से ऑफिस से निकल गई। इसके जाने के बाद उसकी हालत याद करके वो बेसाहता केक लगा के उठा। वो तेजी से घर में दाखिल हुआ, जल्दी से अपने पीछे दरवाजा बंद किया। अम्मी के कमरे पर नजर डालते हुए सो रही थी। वो दूसरी कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और चारपाई पर मुंह के बल गिर कर टूट फूट कर रो दी। बाप का साया सर पर था तो कितनी इज्जत और सुकून की जिंदगी थी। जब से बाप का साया सर से उठा था कितनी इंसिक्योर हो गई थी। वो जगह जगह पर भूखे भेड़िया अकेले जवान लड़की की ताक में बैठे होते थे। वहाँ वो कहाँ तक हौसला बना रखती। आज भी बशीर ने इसका रास्ता रोक लिया था। कितनी मुश्किल से बच के निकली थी। वो कुछ भी होता किरदार तो इसी के मुश्किल को होता ना। वहाँ पहले ही बिस्तर पड़ी बीमारी से लड़ रही थी। वो कैसे अपनी माँ को किसी परेशानी में डालती। कितनी अकेली हो गई थी वो। इंसान बाज़ औक़ात कितना अकेले रह जाते हैं, कहने और सुनने को भी कोई नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि लोग ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया पर कोई समझने वाला नहीं होता। खामोशी, उलझन, बेसारी, मायूसी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। ऐसा वक्त इंसान को बहुत थका देता है। वो बहुत थक चुकी थी। अम्मी की खांसी की आवाज़ सुनकर इसने अपने आंसू पूंछे और इनके पास कमरे में पड़ गई। हासिल जिंदगी की हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ये क्या नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। वो फातिहा सर का शुक्र अदा करना चाहती थी इस दिन की मदद के लिए, पर वो इस दिन से कॉलेज कर के बाहर ड्रॉप करने के बाद ऐसा गायब हुआ था कि इसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। इस दिन वो इतनी परेशानी में थी कि इसे अंदर आने का भी न बोल सकी। घर के बाहर जैसे ही गाड़ी की रुकी बिना इसे देखे अंदर की तरफ बढ़ गई तो वो भी गाड़ी वहां से भगा के ले गया। अगले दिन कॉलेज जाकर फातिहा सर का शुक्र अदा करना चाहती थी पर वो ना आया। इसे एक क्लास फेलो से पता चला कि फातिहा सर 2 हफ्ते की लीव पर नहीं है। वो इस बात को इग्नोर कर चुकी थी पर बार बार आज कल फातिहा सर का ख्याल दिमाग में आ रहा था। वो खुद से भी इस बात का इतराफ़ नहीं कर रही थी कि वो इन्हें मिस कर रहे हैं। दुआ फातिहा सर अपने ऑफिस में तुम्हें बुला रहे हैं। असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थे जब एक लड़की ने आकर पैगाम दिया। वो चुंगी। फातिहा सर 2 हफ्ते बाद आए थे और आज क्लास भी अटेंड नहीं की थी। फिर इसको अपने ऑफिस में क्यों बुला रहे हैं? ओके मैं जाती हूँ। अपनी चीज़ें चेयर पर रख कर उठ खड़ी हुई और सर के ऑफिस की तरफ बढ़ी। सर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर इसने एक दफ़ा फिर से कंधे पर पड़ा दुपट्टा सही किया और फिर दरवाज़ा नॉक किया। यस
فاتح کی باری گھبرو آواز سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فاتح نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ معجبین سفید یونیفارم سے تن کی کھڑی انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ کانچ سی نیلی آنکھوں میں پر اس وقت پلکوں کی جھاڑ گرائے، چہرے پر ازلی بھولاپن سجائے وہ اس کو پھر سے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ اسے نہیں تک فاتح ابرین نے حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بے پناہ حسن نئی لڑکیاں دیکھی تھی، پر اس کا دل آج تک کسی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ فاتح ابراہیم خان کے دل پر چڑھے ہول کی دوا حیدر نے چٹھا دیا تھا۔ آپ نے بلایا سر؟ اس نے ذرا نظریں اٹھائی، اپنا سوال اس کے سامنے پیش کر کے جلدی سے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ جی آئیں، پلیز بیٹھیں آپ، اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی کینبر اور قدم بڑھا کر آگے کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کو میں نے کلاس کی CR بنایا تھا اینڈ آئی ہوپ میری غیر موجودگی میں آپ نے سب صحیح سے ہینڈل کر لیا ہوگا۔ جی سر۔ اس کے طرح گھبرانے پر وہ گنی مچھوں نے مسکراہٹ دبایا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے کہ دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ فاتح نے بدمزاح کو دروازے کی جانب دیکھ کر اجازت دی۔ آنے والی امایا تھی۔ دعا جلدی چلو، تمہارے گھر سے کال آئی ہے، تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں جلدی تمہارے گھر پہنچنا ہوگا۔ وہ چہرے پر پریشانی سجائے دعا کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دعا کا رگ پھک ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی باہر نکل گئی۔ امایا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ صرف آنکھیں لیے کمپیوٹر کے آگے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ساری رات جاگنے اور رونے سے اس کی آنکھیں سر ہو گئی تھی اور سر بھی بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ اسے ایک فائل پر مستقیم سر سے سائن لینے تھے۔ اس نے فائل اٹھائی اور سر کے آفس کی جانب قدم بڑھایا۔ بے دھیانی میں اس کا ہاتھ لگا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے صوفے پر لال بالوں والی ایک ماڈرن سی لڑکی مستقیم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے نوک کیے بغیر اندر آنے پر اس کے چہرے پر ناگوارے تاثرات چھا گئے۔ یہ کون لڑکی ہے؟ مستقیم جیسے یہ بھی بدتمیز نہیں کہ نوکر کے اندر آتے ہیں، اپنے لہجے کی ناگواری چھپاتے بغیر بولی تھی۔ بہیو نہیں، یہ میری سیکرٹری ہے مس حریم۔ وہ مس حریم، یہ میری کزن ہے نینا، آپ پلیز آئیں، اندر آئیں، بیٹھیں۔ وہ پہلے نینا کو تنبیہ کرتا بولا، پھر حریم کو مخاطب کر کے اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ نو سر، بس مجھے اس فائل پر آپ کے سائن لینے ہیں، آپ پلیز یہاں سائن کر دیں۔ اسی کہنے کے ساتھ فائل مستقیم تک بڑھائی تو مستقیم نے پڑھے بغیر اس کی نشاندہی پر سائن کر دیے۔ سائن لینے کے بعد اس نے فائل پکڑی اور وہاں سے نکل کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم کو نینا کو اگنور کرتا اپنے لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا اور نینا خود کو اگنور ہوتا دیکھ تان فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ نینا کے جانے کے بعد سامنے پر لیپ ٹاپ کی اسکرین کرا دی۔ وہ حریم کی سر آنکھوں کو یاد کرتا انٹرکام اٹھا گیا۔ مس حریم، میرے آفس میں آئیں آپ ابھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ جلد آنکھوں کے ساتھ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ یس کم مس حریم۔ جی سر، آپ نے کس لیے بلایا مجھے؟ اس کی بوجھل آواز پر ایک گہری نظر اس پر ڈال گیا۔ مس حریم، آپ یہاں آ کر چیئر پر بیٹھیں۔ پہلے اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پھر اس سے مخاطب ہوا۔ مس حریم، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے استغفار کر رہا تھا۔ آئی ایم فائن سر، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ آر یو شیور؟ یس سر۔ اسی کہنے پر مستقیم نے انتقام اٹھایا، 2 کپ کافی منگوائی۔ چلے میرے ساتھ ایک کافی پیئے، دیکھیے گا آپ کا سر گردائے جائے گا۔ اس کے بعد وہ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فی الحال اس کے کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مستقیم اس کے سڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ گھر دیکھ کے آمد اس کی منتظر تھی۔ اس پر جان لوٹانے والا اس کا جان سے پیارا باپ ہارٹ اٹیک کے سبب اس دنیا فارغی سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے بے حال ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک؟ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی؟ ابھی صبح ہی تو اس نے اپنے بابا سے اتنے پیار بٹورا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت کہاں جانتی تھی کہ گھر واپسی پر سے اپنے بابا کی ہمیشہ کے لیے بند چہرے کو دیکھنا پڑے گا۔ سارا بیگم خود نڈال ہونے کے باوجود اس کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ بیٹی کی یہ حالت انہیں ہول رہی تھی۔ جدا نے اٹھانے نہ روتی کراتی کسی قابل میں نہیں آ رہی تو پھر اچانک بھی ہوش کر گر پڑی۔ حیدرآباد کو فوت ہوئی 3 دن گزر جاتے، اب تک وہ یقین نہیں تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یتیم ہو چکی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی، آج بھی اس کا باپ اللہ کی امانت تھا جو اس کے واپس لے رہی۔ یہ دنیا تو فانی ہے، جو آیا اسے واپس بھی جانا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ سب کا الگ وقت مقرر ہے۔ اسے رونا نہیں تھا، صبر کرنا تھا، اللہ سے دعا کرنی تھی اپنے بابا کی بخشش کے لیے۔ اٹھ کے واش روم میں گئی، وضو کر کے باہر آئی، عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کے بستر پر لیٹی تو پھر سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باپ کی موت پر صبر کرنا آسان تو نہ تھا۔ یوں ہی روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اس کو پتہ نہ چل سکا اور وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔
وہ اس کی نیند کے خیال سے آہستہ سے اس کی کمرے میں داخل ہوا اور اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے جہاں وہ سوگوار حسین استراحت تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر لائٹ بند کی اور سائڈ ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ وہ سفید دوپٹے سے حجاب کی آڑے ترچھی بیڈ پر لیٹی تھی۔ چہرے پر آنسوں کے مڈے مڈے نشانات تھے۔ ہمدار گنی لمبی پلکی آنکھوں آنسوں سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی ناک بھی سر ہو رہی تھی۔ اس نے دعا کو سیدھا کر کے لٹایا اور اسے کمبل اڑا دیا۔ پھر وہ دعا کے سرہانے بیٹھا۔ اس کا سر تھوڑا سا اٹھا کے اس کے حجاب سے داد کر دیا۔ حجاب اترتے ہی اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھڑنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھوتے ہی لٹائے، اس کے کانوں کے پیچھے اڑسی اور جھک کے سیسوں پیشانی چوم لی۔ دعا نے دن میں سے گسمگا کر کڑوٹ بدل دی۔ اس کے چہرے سے اس کی بے سکونی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس کے گندے بالوں میں انگلی چلا کر اسے سکون پہنچانے لگا۔ اس کی انگلیاں کافی دیر دعا کے بالوں میں حرکت کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اٹھا کر جھک کر ایک دفعہ پھر اس کی پیشانی چھو لی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حیدر عباس کی وفات کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی۔ سارا بیگم تو دوہری پریشانی میں تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز شوہر کی موت اور دوسری طرف لاڈلی اکلوتی بیٹی کی ایسی حالت نے تو ان کے حواس سے سلب کر دیے تھے۔ ان کے جس چھوٹے سے آشیانے میں ان کی لاڈلی کی ہنسی کی آواز گونجتی تھی، اب وہاں موت کے سٹان پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی وہ ان کی گود میں سر رہ کے لیٹی ہوئی تھی۔ دعا بیٹا، اب مزید کتنی چھٹیاں کریں گی آپ کی کالج سے 3 دفعہ کال آ چکی ہے۔ آپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ اٹھ کر بیگ تیار کریں، اپنے صبح کالج جانا ہے آپ کو۔ وہ آج سوچ چکی تھی کہ آج ہر حال میں اس کو منائے گی۔ وہ کالج کے لیے نہیں ماما، پلیز مجھے اب نہیں جانا کالج، نہ ہی میں آپ مجھے بار بار کہیں۔ کالج کا نام سن کر تو وہ حد سے ہی اکڑ گئی تھی۔ دیکھو دعا، تمہارے بابا تمہیں بہت پڑھانا چاہتے تھے، تمہارے ایڈمیشن بھی اپنے پسند کے کالج میں کروایا انہوں نے، تو کیا تم اپنے بابا کی خواہش کو پورا نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے اسے بہت نرمی اور پیار سے سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے وجہ ہی ایسی بیان کی کہ وہ انکار نہ کر پائی اور اپنے باپ کو پھر سے یاد کر کے اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا کر رو دی۔ سارا بیگم اس کو زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں۔ آج بہت خوش تھی۔ آج اسے تنہا میں نہیں تھی اور مونس بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج امی کو دوبارہ ڈاکٹر پاس لے کر جائے گی۔ ان کی طبیعت اسے کل رات سے خراب لگ رہی تھی، پر اسی کے پوچھنے پر وہ ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ہین میں جلدی سے اپنا سامان سمیٹا آفس سے نکلی۔ وہ سڑک پر کھڑی رشکے کا انتظار کر رہی تھی جب مستقیم سر کی گاڑی اس کے پاس آ کرے گی۔ مس حریم آئی، میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس کا ویسے بھی آپ کو جلدی کوئی کنوینس نہیں ملے گی۔ وہ گاڑی کی شیشے سے سر باہر نکال کے سماعت ہوا۔ نہیں سر، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ جگہ بولی۔ مس حریم بحث نہیں کریں اور آئیں بیٹھے آپ، نو مور اگین کامنٹس۔ وہ اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر حتمی لہجے میں بولا تو نہ چارہ اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی مستقیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں 2 لوگ ہونے کے باوجود خاموشی چھائی تھی۔ مس حریم، آپ کی والدہ کیسی ہیں اب؟ اس کی طرف سر گھماتے بولا۔ حریم نے کچھ دن پہلے ہی لیو لی تھی، یہ کہہ کر کہ اس کی امی بیمار ہیں، اس لیے ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ جی سر، الحمدللہ بہتر ہیں اب، کل سے طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے ان کی، آج کل پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اب اللہ شفا دے گا انہیں، آمین۔ مستقیم نے گاڑی کے حریم کے گھر کے آگے روکی تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ پریشان نہ ہو حریم، اب سب ٹھیک ہوگا، ویسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، پر اندر سے وہ خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی اندر سامنے کا منظر اس کی نظریں پڑی تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ اندر صفت ماتم مچی ہوئی تھی، اس کا سر سائیں چھین چکا تھا۔ اس کی ماں اپنی سانسیں بند آنکھوں کے ساتھ سفید چادر اوڑھے ابدی نیند سو چکی تھی۔ حریم اپنی جگہ ساتھ کھڑی تھی۔ مستقیم نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے ہوش آیا تو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر جلدی سے باہر لپکی۔ مستقیم نے سارے انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا۔ اس کی ہمسائی اس کو دلاسا دینے اس کے قریب آئی تو حریم اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ کے بعد ایک ماں کہیں تو سہارا تھا اسے، ماں کے جانے کے بعد تو اس کی پوری دنیا ہی لوٹ چکی تھی۔ وہ کیسے نہ روتی، کیسے نہ کر لاتی، وہ تو صحیح معنی میں آج یتیم ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں کی میت اٹھی تو چیختی چلاتی اپنی ماں کو واپس کے واسطے دیتی۔ وہاں موجود ہر آنکھ کو نیم کر گئی۔ مستقیم اس کی حالت دیکھتا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جنازہ اٹھنے کی دیر تھی کہ سب رشتہ دار اور جاننے والے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ اس کی دور کی حالت نے فراخ-دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، جسے وہ اس وقت بڑی سہولت سے ٹھکرا گئی۔ سارا گھر خالی ہو چکا تھا۔ مستقیم سارے معاملات نمٹا کر گھر کے اندر آیا تو وہ نیچے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔
خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے نئے سرے سے دکھی کر گئی اور اس کے پاس آیا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ حریم اسے اپنی باری گبرو آواز میں سے پکارا تو حالی حالی نظروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ حریم واللہ کی امانت تھی نا، اسے واپس لے لی۔ وہ یہاں کتنی تکلیف میں تھی، اب وہ سکون میں ہوگی۔ آپ اس طرح روک کر انہیں اور تکلیف دے رہی ہیں۔ آپ روک کر ان کی روح کو تکلیف نہ دیں بلکہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ مستقیم نے اپنے باری ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کا سر دبانے لگا۔ اس نے حریم کو چپ نہیں کرایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آخری دفعہ جی بھر کر رو لے۔ بس بہت سارا رو چکنے کے بعد پیچھے ہوئی تو اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر مستقیم کا دل پھر سے بے اختیار ہونے لگا۔ اسے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی اور اسے ہاتھ بڑھا کر کھڑا کیا۔ وہ نظریں جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حریم آپ اکیلی سروائی نہیں کر پائیں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر جا سکتی ہیں۔ نہیں سر، پلیز مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، میرے ماں باپ کی خوشبو ہے یہاں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ حتمی لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا گیا اور جاتے جاتے اسے تاکید کر گیا تھا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو تو وہ فوراً اسے کال کرے۔ اور ضرورت کا سارا سامان بھی گھر میں رکھوا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دن تو ماں کے بغیر گزر گیا تھا پر رات ابھی باقی تھی۔ اور جیسے ہی کالج میں داخل ہوئی تو مایا سے دیکھتی تیزی سے اس کی جان بڑھی، اس کی گلے لگی۔ وہ اس کے والد کی وفات کے بعد سے کافی دفعہ اس کے گھر بھی جا چکی تھی۔ وہ واقعی دعا کے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوئی تھی۔ مخلص اور سچے دوست واقعی اللہ کا خاص تحفہ ہوتے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ کلاس روم میں لگی۔ دعا کا دل کرا یہاں سے سب سے دور چلی جا، پر اس کے باپ کے خواہش اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال رہی تھی۔ مایا کے ساتھ چپ چاپ جا کر لاسٹ ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ سب کلاس فیلو اور ٹیچر اس کے والد کی وفات کی تعزیت کر رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے اشک پر پابند باندھے بیٹھی تھی۔ فادر نے بھی اس سے افسوس کیا تھا۔ اسے جب اسٹوڈنٹ سے اس کے والد کی وفات کو پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا اس کی تکلیف کا سن کر۔ وہ ننھی سی جان اتنی سی عمر میں کتنی بڑے دکھ سے گزر گئی۔ وہ اپنی طبیعت کے برخلاف بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ رول نمبر 10 آپ کی اسٹینڈرڈس کا کافی لوز ہو چکا ہے، ایگزام بھی نزدیک ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کچھ چھٹی کے بعد ایک ایکسٹرا کلاس رکھ لیتے ہیں کچھ دن تاکہ آپ پچھلے سلیبس کو کور کر لیں، اوکے؟ وہ اسے پوچھنے لگا تو اس بات میں سر ہلا گئی کہ فرق سے اسے واقعی مشکل لگتی تھی اور اس کے جواب پر ایک نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وائٹ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہو گیا وہ دیکھیں گے ہم اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔